औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइट्स ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों बाप के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, और उसके बाद बाकी सब कुछ उसके बाद है। तो जनाब, आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। तमाम अहले पाकिस्तान, तमाम अहले इस्लाम और दुनिया के 2.5 अरब मुसलमानों को सदके दिल से आज की असल ईद मुबारक। हमारे मुसलमानों के लिए तो असल ईद ईद मिलादुल नबी है। मुझे यकीनन एहसास है, मैं शान रसालत में, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं कुछ कहना भी क्या कह सकता हूँ, मेरी औकात ही इतनी नहीं। अपनी कमाईगी का मुझे एहसास है। मेरी दुआ है कि मेरा रब, मेरा मौला, मेरा आका मुझे इल्म से नवाजे तो मैं उसकी हम्दो सना पेश कर सकूं, उसको बोल सकूं, उसको कह सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। जनाब, आज के दिन, मुसलमानों की इस ईद के दिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि हमारे मुसलमानों की अबतर हालत और सूरत हाल का शायद इससे बेहतर अंदाजा तो किसी और को नहीं। आज हम जिन झगड़ों में फंसे हुए हैं, हम कैसी कौम है जिसे हम मिल्लत इस्लामिया कहते हैं, या जिसे हमने OIC बना रखी है, इस्लामी उम्मा बना रखी है। लेकिन UNO के ज़ेर इंतज़ाम के यहाँ रजिस्टर्स 57 मुसलमान कंट्रीज हैं और स्टेट्स भी हैं। बाकी टोटल 65 कंट्री है मुसलमानों की, और 2.5 अरब बल्कि मुसलमानों की टोटल तादाद है 7.5 अरब में से। तो आज मुसलमान एक 70 लाख की आबादी रखने वाला इसराइल, उससे इस तरह खौफ ज़दा है कि उसके वो दरमियान में एक नुक्ते की तरह है, और सारे मुसलमान इर्द गिर्द, वो यमन हो, वो सऊदी अरेबिया हो, वो जनाब कतर हो, ओमान हो, मुत्तहदा अरब इमारात हो, कुवैत हो, मिस्र हो, सीरिया, इराक, कोई भी हो, सब देख रहे हैं कि ये इस्राएल के गिद्ध, इनका मांस, इनका गोश्त कब नोचते हैं, और हम बड़े सुकून से मार खाने के लिए उनके आगे सरवजूद हैं, उनके आगे गर्दनें झुका के खड़े हैं कि जनाब की खुशी के लिए, जनाब की खुशनुदी के लिए सबसे पहले मेरी गर्दन हाजिर है। 50,000 के करीब बच्चे, बच्चियों, बहनों, बेटियों, माओं, हामला औरतों को शहीद कर चुके हैं, जवानों को शहीद कर चुके हैं, नस्ल जिनोसाइड कर रहे हैं, नस्ल खत्म कर रहे हैं। और आज के इस मुकद्दस दिन, आज ईद वाला दिन है, खुशियों वाला दिन है, आज डफ बजाने वाला दिन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, आज रक्स वाला दिन है, आज सरूर वाला दिन है। आज के दिन ऐसी परेशानी वाली बातें मैं करना तो नहीं चाहता, मगर आज वो हमारे रोज ही हमारे दरमियान होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो शाह के भी करीब है हमारे, और हमारे
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر ہیں، ہماری روحوں میں بسے ہوئے ہیں، تو ان سے پردہ کیسا؟ تو مسلمانوں کو کہ اس عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری فریاد ہے، آقا ذرا نیچے بھی دیکھ لیں ہم کس حال میں رہ رہے ہیں اور ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، اور پھر یہ مسائل سارے مسلمانوں کے ہی کیوں؟ اس دن کے حوالے سے مجھے یاد آیا، بچپن میں میرے قصبہ میترم والی جو تحصیل ڈسکا کا سب سے بڑا قصبہ تھا، آج بھی ہے، بس رہا ہے، اللہ کرے بستا رہے صدیوں ہزاروں سال۔ وہاں بازار میں ہمارے دوست بیٹھا کرتے تھے، ہمارا گھر بازار کے قریب ہی تھا، تو ہم وہاں سے گھر سے اٹھ کے آ کے اسکول کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، بازار میں آ کے بیٹھا، اور خاص طور پہ مجھے یہ فخر حاصل ہے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے قصبہ میترم والی میں جو سب سے پہلا عید میلاد النبی کا جلوس نکالا، جلوس نکالنے کا، ریلی نکالنے کا اہتمام میں نے کیا۔ چھوٹی سی اسکول میں بھی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہم چند دوستوں نے مل کے، سعید صابری صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور جناب مرحوم بابا گلزار، امجد علوی صاحب، احسن گلزار صاحب، زبیر صاحب، بے شمار دوست، جوید بٹ، مولوی فضل محمد صاحب، ان کے بیٹے راحت شاہ وغیرہ، سارے لوگ، ہم نے چندہ اکٹھا کیا، پھر ہم نے دکانوں پہ جا کے باری باری اس کو اور زیادہ اس میں رنگ بھرنے کے لیے، ہماری آمدن تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، بس گھر سے جو تھوڑا بہت جیب خرچ ملتا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کے لیے وہاں اہتمام کرنے کے لیے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ عید میلاد النبی بھائی کیا ہے، یہ کیوں منا رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے، کچھ دوستوں نے اس کی محافظت بھی کی کہ بھائی یہ چھوڑے، یہ اصل عید تو عید، چھوٹی عید بڑی عید۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، عید قربان بڑی عید ہے۔ حضرت ابراہیم، ہم دوستوں نے پھر انہیں سمجھایا، لوگوں کو قائل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی نے بھی اس کو، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل کیا، ہمارے لیے وہ بڑی عید، باقی عید الاضحیٰ بڑی عید ہے، چھوٹی عید رمضان کے بعد خوشی کا دن آتا ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے، عید الفطر ہے، فطرانہ دینے والی، غریبوں کی مدد کرنے والی عید ہے۔ لیکن خوشی منانے والی عید تو ہمارے، وہ بڑی عید پہ بھی قربانی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، جس کی رسم میں، جس کی سنت میں وہ بھی قربانی والی اور قربانی دینے والی، اور عید الفطر بھی فطرانہ دینے والی، زکوٰۃ دینے والی، غریبوں کی مدد کرنے والی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والی عید ہے۔ دونوں عیدیں کچھ دینے والی کو کچھ دیا جاتا ہے جن کے منانے کے لیے، لیکن یہ واحد عید ہے عید میلاد النبی جو ہمارے لیے خوشیوں کے خزینے لے کے آتی ہے، خوشیوں کے، یعنی اس طرح پوری دنیا کے، کائنات کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جنہوں نے اس نہ صرف عرب کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا کی اس دھرتی پر، جس فلک کے نیچے یہ دھرتی ہے، اس دھرتی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے رحمتیں لے کر آئی۔ یعنی ہم وہ سی عید کی بات کر رہے ہیں جو کچھ لینے کی بجائے کچھ دینے آئی۔ ہمیں، آپ کو پتا ہے، سب کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کبھی پانی، وہ مولانا حالی نے کیا خوب کہا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی دنیا کے حالات ابتر ہوئے تھے، پانی پینے پلانے پہ، کنووں کی لڑائی پہ، قبائل کے قبائل ختم ہو جاتے تھے، اور پھر عورتوں کو کی پیدائش کو مطلب بہت برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ابھی تک ہندوؤں میں ستی کا رواج ہے
کہ آپ کس طرح عورتوں کو خاوند کی موت کے ساتھ ہی اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس کی خواہش یا ناخواہش کے باوجود بھی. لیکن اس وقت اور زیادہ تھا. عورت کا پیدا ہونا اپنی لیے یہ سمجھا جاتا تھا، عورت کے کہ کسی کے ہاں بچی کی ولادت کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہماری ناموس ختم کرے گی، ہماری عزت ختم کرے گی، ہمارے لیے کل کو بدنامی کا باعث بنے گی، تو ہم اس کو مار دیتے ہیں. تو مار دیا کرتے تھے. عرب میں رواج چل پڑا تھا. تو آپ نے عورتوں کو سب سے پہلے آ کے آپ سب دوستوں نے سورۃ النساء اور قرآن پاک میں 20 دفعہ ذکر ہے عورت کی تحریم کا، عورت کی عزت کا، عورت کے وقار کا. ماں کو عزت دی، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی کہ جنت تک جانے کا راستہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. عورت بیوی کے حقوق دیے، اور وہ حقوق جو اسلام سے پہلے نہیں تھے. بیٹی کے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا. اس سے پہلے کسی بیٹی کا کسی جائیداد میں حصہ، پراپرٹی میں باپ کے مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں تھا. آپ نے بہن کا حصہ رکھا، مطلب بہن کے کو بھائیوں کے ساتھ شرعی طریقے سے حصہ مقرر کیا. آپ نے عورت کو، آپ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ام المومنین اور ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور قیدیوں کو پانی پلاتے تھے، جنگ میں زخمی ہونے والے کی مرہم پٹی کرتے تھے. یعنی عورت کو کہا کہ وہ یعنی ایک شرعی طریقے سے جاب بھی کرے، وہ خدمات بھی تھا انجام دے امور مملکت میں. تو عورت کو اتنی تکریم دی. آج یورپ نے اسی عورت کو بل بورڈوں پہ، بڑے بڑے اونچے اونچے بل بورڈوں پہ ٹانگ دیا ہے، اڑیاں اور نیم اڑیاں ٹانگ دیا ہے. یہ عورت کی عزت نہیں ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے. ماں باپ، ماں بہن کے ساتھ زیادتی ہے، بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے. تو جناب اسلام نے عورت کو تحفظ دیا. اسلام نے مزدور کو کہا کہ اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے کوئی مزدوری دو. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ہمیں بتایا کہ رب زدنی علما، کہ مجھے سب سے پہلے مانگی جو اللہ سے چیز، وہ علم مانگا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما. تو یعنی آپ نے علم، مزدوری، یہ جاب، یہ عورتوں کے تحفظ، یہ مزدوروں کے حقوق، یہ انسانی حقوق، آپ نے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، گردن کے بدلے گردن دیا تاکہ کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے. آج میں نے 100 گریڈ پرسن ایک کتاب تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس میں پہلا نمبر دیا انگریزوں نے، برٹش رائٹر نے. تو پوری دنیا مانتی ہے. اور آج دیکھیں، آج سے صرف 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا نے جس تیزی سے اسلام قبول کیا ہے، اور آج بھی دنیا بھر میں ایک نہ بدلنے والے افکار کے ساتھ، نہ بدلنے والے اپنے یعنی اس ویژن کے ساتھ اسلام آج بھی دنیا میں نمبر 1 ہے. یہ سب ہمیں تحفے میں ملا، ہمیں نمازیں تحفے میں ملی، ہمیں روزے تحفے میں ملے، ہمیں عیدیں تحفے میں ملی، ہمیں شب براتیں تحفے میں ملی. اور یہ عید وہ واحد عید ہے جو کچھ دینے آئی، لینے نہیں. بڑی عید نے قربانی لی، چھوٹی عید بھی آپ نے کچھ دینا ہی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، دینا ہے. لیکن یہ عید میلاد النبی کچھ دینے آئی. آج پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن اتنی شان و شوکت سے منا جا رہا ہے. ہمارے ایک دن پہلے ہو جاتا ہے ادھر کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں. آپ کے ایک دن آج ہے، آج بھی جلوس سے نکلے، آپ تصویریں ابھی دیکھ رہے تھے. تو مطلب پوری دنیا میں کوئی دنیا کا ایسا ملک، کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ 24 گھنٹے ہر وقت اذان کی آواز نہ آتی ہو.
اور دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پہ مسلمان موجود نہ ہوں. یعنی دنیا میں چلتا پھرتا ہر تیسرا فرد مسلمان ہے. 7.5 ارب کی آبادی میں سے 2.5 لاکھ مسلمان ہے, 2.5 ارب مسلمان ہے. یعنی ہر چلتا پھرتا ہر تیسرا شخص مسلمان ہے. تو یہ سب آپ کا فیضان ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں معاف کرنے والے ہیں. وہ محبوب خدا ہیں. آج ان کی جلوس پوری دنیا میں نکلے, ریلیاں اور طوائف تقسیم ہوئے, عیدیں منائی گئی اور خوشیاں منائی گئی. آج عید میلاد النبی پر آئے, اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا, ان کے اندر غلط فہمیاں, ان کے اندر لڑائیاں ختم کرا دے. میرے مولا, آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنم دن کے موقع پر, ولادت سعید کے موقع پر, یا اللہ تعالیٰ پاکستان کو خاص کر اپنی حفظ و امان میں رکھنا. ہمارا لہو نچوڑنے والے ان جونکوں سے, اس مافیا سے یا اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلوا. اور جب ان سے نجات ہو جائے گی مولا, تیرے یہ گناہگار بندے, تیرے یہ پر اسرار بندے, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا مولا. تو جانتا ہے, تجھے ہم کیا بتائیں, ہماری اوقات کیا. یا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی دے دے, یا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک شان اور شوکت دے دے. انہی نیک تمناؤں کے ساتھ دیکھتے رہیے اور مناتے رہیے عید میلاد النبی. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے, دم میں دم ہے, جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جب تک ہمارے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں عید میلاد النبی اسی شان و شوکت سے چراغاں کر کے اپنے چاروں طرف منانے کی ہمت عطا فرما. آمین. آپ دیکھ رہے تھے متروڑ آرٹیفیشل. پاکستان پائندہ باد, اسلام زندہ باد, وزارت مصطفیٰ پائندہ باد.